बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अहमद कादरी। आप देख रहे हैं टाउनशिप लाहौर ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम जामे मस्जिद मुहम्मदिया रिजविया नज़ स्टॉप नंबर 112 ग्रीन टाउन लाहौर में मौजूद हैं और हमारे साथ मस्जिद की शख्सियत जनाब कारी अल्लामा अली ज़ेब अवान, जो ख़तीब आज़म जामे मस्जिद हाजा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम कुर्बानी का फ़लसफ़ा जानेंगे कि फ़लसफ़ा कुर्बानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लामा साहब, ये बताएं फ़लसफ़ा कुर्बानी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कादरी साहिब, बड़ी खुशी हुई आप ग्रीन टाउन जामिया मस्जिद मुहम्मदिया रिज़विया के अंदर तशरीफ़ लाए। आपका पेज, जो कि टाउनशिप पेज के हवाले से बड़ी ही अहम मालूमात पूरे आलम इस्लाम को फ़राहम कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, आपने आज बहुत अहम मौजू की तरफ आवाम की तवज्जो दिलवाई है कि फ़लसफ़ा कुर्बानी क्या है। कि जो हम कुर्बानियाँ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके अंदर क्या लॉजिक रखी है। तो इस लॉजिक को समझने के लिए कुरान मजीद की आयत बय्यिना मैंने आपके सामने पढ़ी, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल इन्न सलाती, ए महबूब फरमा दीजिए बेशक मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी कुर्बानी व महयाया व ममाती और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। ला शरीका ला व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, जिसका कोई शरीक नहीं और हम सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सर बसुजूद अपने सरों को तस्लीम खम करने वाले हैं। तो कुर्बानी का असल मकसद जो है वो अल्लाह की रज़ा है। ना सिर्फ जो एक अपने जानवर की कुर्बानी, बल्कि अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी, अपनी जो मासियत की ज़िंदगी है उसको छोड़कर तकर्रुब इलल्लाह यानी अल्लाह की तरफ आने की कुर्बानी, यानी अपनी ज़िंदगी के सारे मामूलात जो गुनाहों की तरफ, मासियत की तरफ जाते हैं, उनको छोड़ देना और अल्लाह की तरफ, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके रसूल की मोहब्बत के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देना, इसका नाम कुर्बानी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर निस्फ़ दर्जन से ज़्यादा इसकी अहमियत को बयान किया है। कुर्बानी के बारे में ये बात ज़हन नशी फरमा लें कि कुर्बानी नबूद व नुमाइश का नाम नहीं है। कुर्बानी ये नहीं कि कोई बंदा लाखों रुपये का जानवर लाकर वो मोहल्ले में टहलता रहे और अटखेलियाँ करे कि भाई मेरा तो जानवर सबसे बड़ा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम, कि खालिक कायनात की बारगाह में हरगिज़ तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुँचता, ना ही तुम्हारी कुर्बानियों का खून पहुँचता है, बल्कि जो चीज़ अल्लाह की बारगाह में पहुँचती है वो फरमाया तुम्हारे दिलों की खुलूस और तकवा और तकर्रुब अल्लाह की बारगाह में वो पहुँचता है। अल्लामा साहब, ये बताएं कि हमने देखा है अक्सर, और वैसे भी हमारे मुआशरे में ये हो रहा है कि भाई ने सगी बहन का हक़ खाया हुआ है जी, हमसाया हमसाए से झड़प रहा है, एक दूसरे को कत्ल व गारत गरी की जा रही है। और आया कि ये जो लोग करते हैं और वो भी कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी के जानवर लाते हैं और बहुत सा पैसा लगाकर वो कुर्बानी का जानवर लेके आते हैं और ज़िबा करते हैं, आया कि ये कुर्बानी जायज़ है? शहबाज अहमद कादरी भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि किसी का हक़ गस्ब करना। आज पुरफितन दौर है, अफरा तफरी का आलम है, भाई भाई के हक़ को गस्ब करता है। बहनों के हकूक़ पर तो खुसूसी तौर पर वरासत में डाका मारा जा रहा है। अब ये सब कुछ करके हराम की कमाई से बंदा जानवर ज़बा करे तो उसकी ये कुर्बानी कतन कबूल नहीं होगी जब तक कि वो अपने माल के अंदर दुरुस्तगी नहीं लाता,
کہ اگر وہ کسی کے حق کو غصب کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیتا ہے تو اس کی کوئی قربانی جائز نہیں ہے، جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، حقوق العباد کو پورا کرے۔ حقوق العباد کے اندر اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اعزہ اقارب، رشتہ دار، یہ سب کچھ میں نے عرض کر دیا نا سب سے پہلے کہ قربانی گوشت، پوست اور خون کا نام نہیں ہے جی، قربانی اللہ کی رضا کا نام ہے۔ اور اللہ کی رضا بعض اوقات احادیث مبارکہ کے اندر اتنی اسٹرکٹلی یہ بات آئی کہ پہلے تم حقوق العباد کو پورا کرو، کہ جس نے حقوق العباد کے اندر کمی کی وہ حقوق اللہ کو بھی صحیح طرح پورا نہیں کر سکتا۔ تو جہاں پر حقوق العباد کا تعلق ہے اس کے اندر یہ تمام کیٹیگریز آتی ہیں بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کی۔ تو اگر کوئی حق غصب کر کے قربانیاں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میرا جو سیکریفائز کا طریقہ ہے، اثار کا، قربانی کا جذبہ ہے، یہ بڑا قبول ہوگا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹوں نے قربانی کی تھی، کہ جن میں سے ایک کی قربانی اللہ نے پسند کر لی اور ایک کی قربانی مردود ہو گئی، تو وہاں پر بھی یہی جذبہ تھا کہ جس نے والد کی فرما برداری کی، اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس نے والد کی نافرمانی کی تو اس کی قربانی اللہ نے رد کر دی۔ تو وہاں پر خلوص نیت بھی دیکھی جاتی ہے، مال کا صحیح طور پر حلال ہونا یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے اور کرپشن کرنے کے بعد بندہ کہے کہ میں 2 لاکھ روپے کا بکرا لے آتا ہوں اور ذبح کر دوں گا، سارا صاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ خام خیالی اور اس کے حواس خبتی کا یہ ایک خمار ہو سکتا ہے، یہ قربانی قطعاً قبول نہیں ہو سکتی۔ علامہ صاحب یہ بتائیں، بھی آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتی، اللہ تعالیٰ کو خالصتاً آپ کی نیت پہنچتی ہے، تو یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں کچھ ایک ایسا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب حج سے جانے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر کی بیٹی کی شادی کر دی جائے، قربانی سے بہتر ہے کہ آپ محلے میں دیکھیں جو پریشان حال ہے، جس کے حالات درست نہیں، اس کی مدد کر دی جائے۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گی؟ اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ شہباز احمد قادری بھائی، میں عرض کروں کہ یہ نام نہاد جو مطلب ہے لوگ ہیں، میں جن کا نام نہیں لینا چاہتا، یہ جب بھی شاعر اسلام اور اراکین اسلام کی باری آتی ہے، اب اس میں سینکڑوں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، ملکی اور بین الاقوامی طور پر بھی۔ آپ ویلنٹائن دیکھ لیں، آپ کوئی فن فیئر کا ایونٹ دیکھ لیں، آپ کوئی بھی ایسا دیکھ لیں جس کے اندر ہماری نفس کی جو ہے وہ سمجھے کہ جس میں ہمارے نفس کی خواہشات کی جو تکمیل ہے، جب اس کی باری آتی ہے تو ہم ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپیہ بھی لگا دیتے ہیں۔ اپنے شادیوں کے ماحول کو دیکھیں، وہاں پر ہمیں یاد نہیں آتا کہ ایک بچی کی رخصتی ہم چاہیں تو اس کو ہزاروں روپے کے اندر بھی رکھ کے کر سکتے ہیں۔ کوئی تھوڑا سا اگر زیادہ ویلتھی ہے تو وہ لاکھوں میں چلے جائے، لیکن یہاں پر تو ارب ہا روپیہ ایک ایک شادی پر ہمارے جو اہم عہدوں پر براجمان ہیں وہ لگا دیتے ہیں۔ مثالیں موجود ہیں، میں نام نہیں لوں گا۔ نیو ایئر نائٹس میں بھی ہم نے ٹھیک ہے، نیو ایئر میں دیکھیں، ایک ایک رات میں صرف وہ چند لمحوں کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کسی قسم کی نیکی نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب کا معاملہ نہیں ہے، جبکہ یہاں پر معاملہ اللہ کے تقرب کا ہے۔ یار ہم نے اصل میں لاجک سمجھنی ہے، فلسفہ جو آپ نے بات کی نا، یہی فلسفہ ہے کہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ 2 لاکھ کا یا 3 لاکھ کا جانور لاتے ہیں اور یک لخت آپ اس کی گردن پر چھری پھیر کر اس کو ذبح کر کے اللہ کے نام پر جب کر دیتے ہیں، وہ جانور آپ کے سامنے، وہ 2 لاکھ 3 لاکھ، عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کیا کیا، لیکن عشق اور محبت یہ کہتی ہے کہ تو نے اللہ کی بارگاہ میں قرب پا لیا، کہ تو نے جو چھری یہ پھیری ہے یہ صرف اس کی گردن پر نہیں پھیری، یہ جانور کی گردن پر نہیں پھیری، بلکہ ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ صرف اللہ کے نام پر تو نے قربان کر دیا۔ اب گوشت بھی تو کھا، خون زمین پر انڈھیل دیا گیا، لیکن اس کے ایک ایک بال پر اللہ نے تیرے گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی نہ کرو، یہ کسی کی ویلفیئر کے کام میں، بچی کی شادی میں لگا دو، تو میں ان سے کہوں گا کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایسی بات نہ کریں۔ صرف یہ بہت بڑا شاعر اسلام ہے، اس پر نہ آ پائیں، اور بہت سارے ایسے ایونٹ ہیں ان کو ختم کریں۔ آپ یوم آزادی لے لیں،
اس وقت ہم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں وہاں پر ہمیں یاد نہیں آتا. نیا سال آتا ہے ہم اس پر ہمیں یاد نہیں آتا. اور کوئی ایونٹ آتا ہے, یہ ویلنٹائن ڈے آتا ہے, لاکھوں روپے کے پھول جی 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 حرام کام میں ہم لگا دیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. وہاں پر تو یہ تمام طبقات جو ہیں وہ ان پر خواب خرگوش بھی چھا جاتی ہے اور وہ سکوت میں بھی چلے جاتے ہیں. یہاں پر نہیں بولتے, لیکن جیسے ہی قربانی آتی ہے انہیں سارے معاملات ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ اٹھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کرو وہ کرو. جبکہ وہاں پر یہ نہیں ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ بھائی دیکھیں اللہ گوشت بھی نہیں لے رہا, قرآن ہے, خون بھی تمہارا ادھر ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں تقرب ہے, تقرب ہے. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم جانور ذبح نہیں کرتے, ہم وہاں سے دکان سے گوشت لا کے تقسیم کر دیتے ہیں, تو یہ بھی قربانی کا مقصد فوت ہو جائے گا. اصل یہ جو قربانی ہے وہ یہی چیز ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہاتھ سے مخصوص دن کے اندر اپنے سامنے اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کی گردن پر ذبح چھری پھیرو, اور یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. تو جو عمل حضرت آدم سے چلا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تک آیا, تو یہ طریقہ اور یہ جو معاملات ہیں یہ شاعر اسلام یہ وہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں قرب پانے کے لیے. لہٰذا اس کو سمجھنا ہے. اور باقی جتنے بھی طبقات ایسی باتیں کرتے ہیں وہ سب کی سب یہ ان کی مجہول باتیں ہیں, لغویات میں سے ہیں, اور اسلام کا شاعر, اسلام کے شاعر انشاءاللہ وہ زندہ ہیں اور تا صبح قیامت زندہ رہیں گے. علامہ صاحب لاسٹ میں ہمارے پیج کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں نے جیسے ابتدا میں عرض کیا کہ ماشاءاللہ یہ بہت ٹاؤن شپ کے نام سے جو پیج چل رہا ہے آپ کا, بحمد اللہ تعالی ثم الحمدللہ, آپ کا یہ کاوش, آپ کی یہ جو کاوش ہے بغیر کسی مخصوص طبقے کی یا مخصوص پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتی یہ پیج جو ہے آپ کا, بلکہ یہ آل آف دا ورلڈ جو ہے یہ جو آپ کا کام ہے انشاءاللہ مقبول بھی ہو رہا ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید عروج اور ترقیاں عطا فرمائے. آپ اسی طرح دین کی دنیاوی آپ خدمت کرتے رہیں, اور اللہ رب العزت آپ کو عزتیں اور برکتیں, اور ہمارے جو قاضی مدثر صاحب اس کے آنر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے علامہ علی زیب امان صاحب کی مسرور کن گفتگو جو کہ قربانی کے حوالے سے تھی آپ نے سنی. اس طرح کے مزید پروگرام لے کے ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.